हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में पढ़ रहे हैं। 38 सूरतों में, तकरीबन 38 सूरतों में आपका जिक्र आता है, और ये एक बड़ी, क्या उसको कहते हैं, इबरत अमोज दास्त है, किस्सा है, जिक्र है। और इसके पीछे जो थीम है वो ये है, कोई जमीन में ये ना कहे कि मैं इलाह। हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हमने पहले अंबाए रुsul पढ़ा और उसमें ये था कि सब अंबिया ने आके एक ही बात की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये तो एक डायरेक्ट कलमा था। अब इनडायरेक्ट बात आ रही है कि कोई जमीन पे ये ना कहे कि मैं इलाह। ये आयत नंबर 29 है, सूरत अंबिया की, पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सूरत अंबिया की 29 पढ़ेंगे। सर कौन 49? सर कौन सी? 29 सूरत अंबिया की आयत नंबर 29। ठीक है। और इनमें से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 29। उनमें से अक्सर अगर कोई कह भी दे कि अल्लाह के सिवा मैं लायक इबादत हूँ तो हम उसे दोज़ख की सजा दें। हम जालिमों को उसी तरह सजा देते हैं। क्या काफिर लोगों ने ये नहीं देखा कि आसमान और जमीन बाहम मिले नहीं, जुले आयत ये 29 पढ़े पूरी। जी पूरी पढ़ दी है, और अरबिक के साथ पढ़नी है। नहीं, पूरी वैसे एक दफा फिर पढ़ दी। चले, मुझे नहीं समझ आई बात की, आप पता नहीं आदि से पढ़ी, मुझे तो आवाज आई। ठीक है। इनमें से अगर कोई भी कह दे कि अल्लाह के सिवा मैं लायक इबादत हूँ तो हम उसे दोज़ख इलाह की हूँ। सजा लायक दें। इबादत क्या होता है? इलाह हूँ। आप कुरान को समझने के लिए एक रुख इख्तियार करें ना। ये थोड़ा ही है, कभी कुछ कह दें कभी कुछ कह दें, आपको खुद भी समझ नहीं आएगी। मैंने ये बात की है, अभी भी प्रियम्बल में बात की है, और मैंने ये शुरू करने से पहले मैंने बात की है कि पहले सारे अंबिया ने कहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अभी ये जो आ रहा है इसके पीछे थीम ये है कि कोई जमीन में ये ना कहे कि मैं इलाह हूं, और यही आयत है, इबादत के लायक नहीं। एक बात बता रहा हूँ और फिर आप अपनी वही क्या उसको कहते हैं, अपनी बातें दोहरा रही हैं। इस तरह कुरान समझ आता है क्या? थीम ये है कि कोई पहले ये था, हमने 40 सूरतों में मजमून पढ़ा, सब अंबिया ने कहा या कौम अब्दुल्लाह मालिकुम इलाहिन गैरुहू, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अभी थीम ये आ रही है आमनू की कि देखो मैं इलाह हूँ। ये मैं अभी एडिशनल कह रहा हूँ, मैं इलाह हूँ। कोई जमीन में ये ना कहे कि मैं भी इलाह, मैं भी नहीं, मैं इलाह। मैं भी तो गलत हो गया। कोई जमीन पे ये ना कहे कि मैं इलाह हूँ। ये थीम है इसकी 38 सूरतों। इस आयत नंबर 29 सूरत अंबिया, कुरान मजीद इसकी तफसीर करने जा रहे हैं, और 38 सूरतों में तफसीर करता है, 38 सूरतों में बात समझाता है। कोई नादान कहे कि मुझे समझ नहीं आई, तो फिर वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिदायत की किताब भेजी, और किसी इंसान के बस भी नहीं ये लिख, इस तरह कर ले या लिख ले। 5 चैलेंज हुए कि जाओ जिन और इंसान इकट्ठे जाओ, इस तरह की सूरत ही बना लो, किसी ने नहीं बनाई। अब ये थीम ये आ रही है कि कोई ये जमीन पर ये ना कहे कि मैं इलाह हूं। अगर आप लफ्ज बोल जाएंगे ना इबादत के लायक, यकीन करे कोई इस बात को समझ नहीं सकता कि ये इलाह की बात है। मैंने प्रेम्बल इसीलिए दी है कि आप अपने मतलब अपने जो ज़हन है वो इस लाइन पे ले आए कि अभी हम ये पढ़ने जा रहे हैं और ये पढ़ रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र। तो इसमें बात ये असल आई हुई है कि एक बंदा है, एक फिरौन है जो कह रहा है कि मैं इलाह।
اللہ کی بات ہی نہیں کرتے کہ اللہ کے سوا مجھے، میں سمجھتا ہوں کہ میں الہ ہوں، میرے سوا اگر موسیٰ اگر آپ نے کسی اور کو الہ مانا تو میں تمہیں قید کر دوں. یہ 29 ہے سورۃ شورا کی. میں سمجھا رہا ہوں بات، پھر وہی ترجمہ عبادت کے لائق. عبادت کے لائق کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی لفظ ہے؟ سر یہ جب الہ کا لفظ ہے، جب الہ کا لفظ ہے تو الہ کا لفظ استعمال کریں. میں تو روز کہتا ہوں رب کی جگہ رب کریں، اللہ کی جگہ اللہ کریں، الہ کی جگہ الہ کریں. آپ کو بات سمجھ آتی جائے گی. اگر آپ پروردگار، خدا بند، یہ سارے الفاظ استعمال کریں گے اور بات وہ اتنی بتائی جا رہی ہے، اور اتنی دیکھیں گے 38 سورتوں میں ایک ہی بات ہوگی کہ فرعون کہتا ہے میں الہ ہوں، اور نفی قرآن کا ہے اس کی کہ کوئی زمین پہ یہ نہ کہے کہ میں الہ ہوں. اگر یہ دو فکرے آپ سمجھ جاتے ہیں 38 صورتوں کا مضمون سمجھ جاتے ہیں. اگر وہی آپ عبادت کے لائق یہ وہ جو بھی آپ کرتے رہیں گے، ترجمے اور کہانی ڈالتے رہیں گے، آپ کو قرآن کی کوئی سمجھ نہیں آئے گی. میں نے تو اس لیے نادیہ سے بھی کہا کہ اس طرح نہیں کہ میں جاتے ہی کہوں اچھا یہ آیت پڑھ، تو بات بتانی پڑتی ہے یار ہم پڑھنے کیا جائے. اور جب تک ذہن بالکل اس لائن پہ نہیں آتے تو اب آیتیں پڑھنے سے تو نہیں بات بنے گی نا، آپ کو سمجھنا بھی ہے. چلے سورۃ انبیاء کی 29. کوئی زمین پہ یہ نہ کہ میں الہ ہوں، کوئی اگر کہے گا تو اس کو ہم دوزخ کی سزا دیں گے. یہ فرعون نے کیا. دراصل ہم لوگوں کو عادت اب پڑ چکی ہوئی ہے نا، تو یا تو پھر ہم عربک کی طرف دھیان دیں واقعی، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں نا. تو اس نہیں، لیے عربک ذرا ایسے میں عربک جانے کی ضرورت نہیں ہے. کس نے کہا عربک میں جانا ہے؟ آپ جس طرح ترجمہ کرتی ہیں اس طرح ساری عمر اس آیت کی نہیں سمجھ آ سکتی جو آپ کرتی ہیں ترجمہ لفظوں کا. یہ ساری دنیا قرآن سمجھ نہ گئی ہوتی جنہوں نے اتنا سارا صرف و نحو عربی پڑھ لی ہوئی ہے. مجھے یہ آپ مضمون پوچھا، آج آپ ترجمہ کر لیتی ہیں نا، آج ترجمہ کر کے سمجھاتی ہیں مجھے. چلیں کریں. جی سر آپ عربی پہ آئے نا. اچھا جی ٹھیک ہے، آپ عربی پہ آئے، یہ مضمون ہمیں پورا پڑھائیں گے. چلیں. نہیں سر وہ میں اور جو کہ یقول کہتا ہے منہم ان میں سے انی بے شک میں الہ ہوں من دونی ہی اس کے سوا، فذالکا تو اسی طرح نجزی ہی ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جہنم کا، کذالکا اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں الظالمین ظالموں کو، دیا کرتے ہیں ظالموں کو بدلہ. جی اچھا ابھی کیا پتا اس سے کیا سمجھ آیا؟ سر آپ سمجھائیں. نہیں مجھے تو نہیں کو سمجھ آئی، کیونکہ آپ نے اس کے 6 ٹوٹے تو کر دیے چھوٹی سی آئی. ابھی میں جوڑوں گا ہی نا، کہیں بیٹھ کے لکھوں اس کو جوڑوں پھر ہے. تو وہ جڑی ہوئی میں نے آپ کو وہ جو تھا سعودیہ کا قرآن اسی سے ترجمہ میں نے پڑھ دیا سر. دیکھیں سعودیہ نے کیا ہے، کسی اور نے کیا، میں تو آپ کو بات سمجھانے کی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی جی بالکل ٹھیک ہے نا. میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ سعودیہ والا نہ پڑھو اور کوئی دوسرا نہ پڑھے. میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن سمجھو. کیا کرو؟ قرآن سمجھو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب اردو پڑھ رہی ہیں اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کے ترجمے میں اللہ کی جگہ اللہ لکھا ہو، رب کی جگہ رب لکھا ہو، الہ کی جگہ الہ لکھا ہو، تو آپ قرآن بھی فوراً سمجھ جائیں کہ یہ بات ہے قرآن کہنا چاہتا. اگر عبادت کے لائق کریں گے، پھر یہ جو ہے کوئی دوسرا ترجمہ اور کر دے گا، پھر تیسرا کچھ اور کر دے گا، تو بات اتنی کہہ رہے قرآن کی دیکھو میرے سوا کسی کو الہ نہیں، کوئی یہ نہ کہ میں الہ. سادہ سی بات. اتنا آسان نہیں یہ کہنا کہ سبحان ہم تعالیٰ. یہ مضمون اس لیے ڈال رہے ہیں کہ کوئی زمین پہ یہ نہ کہ میں الہ. سادہ سی بات ہے. اب ان میں سے کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی اس فکر کی. تو سر یہی تو ہم اپنے ذہنوں کے قفل کھول رہے ہیں نا آپ سے سیکھ کر. ٹھیک ہو. تو یہ دیکھیں نا، اب میں نے جو پڑھا آپ نے ماشاءاللہ سے سمجھایا، تو پھر اسی سے ذہن دیکھیں نا ایک دم سے تالا لگا ہوا کھلا ہے نا. اچھا چلیں، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. میں اتنی دعا کر سکتا ہوں. آمین ثم آمین. یہ ہے تھیم اس پورے مضمون کی، یہ تھیم ہے. جی. اور اس کا دوسرا پورشن یہ ہے کہ جادوگر ایمان لے آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے ہار کے جادو میں، معجزات کے نتیجے میں.
تو وہ کہتے ہیں ہم رب موسیٰ اور ہارون پہ ایمان لے آئے. اور فرعون کہتا ہے تم نے بغیر میرے پوچھے ایمان لے آئے ہو تو میں مخالف سمتوں سے بازو اور ٹانگیں کٹوا کے تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا, درخت میں سے لٹکا دوں گا. تو وہ کہتے ہیں جو مرضی کر, ہم اپنے رب پہ ایمان لائے ہیں. تو اس دنیا میں ہی کر سکتا ہے نا, آخر میں تو کچھ نہیں کر سکتا. ہم اپنی رب ہم اس پہ قائم. یہ دو باتیں ہیں جو قرآن سکھانے جا رہے ہیں انسان کو کہ دیکھو ایک دفعہ مان گئے بات, ایک دفعہ آپ کو بات سمجھ آ گئی, پھر اس پہ اڑ جاؤ, اس پہ قائم ہو جاؤ. ٹھیک ہے کہ میں ایمان لے آؤں, بس مجھے اب سمجھ آ گئی بات. یہ نہیں کہ ڈر کے مارے پھر جو ہے بدل لو اپنا ایمان یا امن بدل لو. ٹھیک ہے, یہ بات. چلیں, یہ تھا وہ کیا اس کو کہتے ہیں, یہ تھیم ہے اس مضمون کی. ہم نے پہلے دو حصے پڑھے ہیں. نمبر 1 موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی جوانی. ٹھیک ہے, پھر اگلا مضمون پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جوان ہوتے ہیں, اللہ سے ملاقات ہوتی ہے تو کیا بات ہوتی ہے. آج ہم تیسرا باب پڑھنے جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو معجزات ملتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ باغی ہو گیا ہے, اس کے پاس جاؤ اور بولو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ دے, ہم اللہ کے رسول ہیں. کیا ہم رب العالمین کے رسول ہیں. ہم آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے. 48 اور جو نافرمانی کرے اس کے لیے دوزخ کی دوزخ. بہرحال یہ بیسک جو بنیادی جو میں نے آپ کو یہ بات کی, بنیادی کہانی یہ ہے. آپ قرآن مجید اس کو ریپیٹ کرے گا مختلف انداز میں. کیا کرے گا؟ مختلف انداز میں ریپیٹیشن آئے گی, دہرائی آئے گی. اس کو مسانی آقا. میں نے اس کی آیات آپ کو لکھائی بھی ہیں. کتنی صورتیں لکھائی تھیں اگر کسی نے لکھی ہیں تو؟ کتنی صورتوں میں نے بتایا تھا کہ یہ ذکر آ رہا ہے فرعون کا؟ میں نے لکھایا تھا پورا. یہ باب میں نے آیتیں لکھائی تھیں اگر کسی نے لکھی ہیں تو. سورہ الاعراف کی 103 سے 137, ٹھیک ہو گیا. سورہ شعراء کی 10 سے لے کر 57, سورہ القصص کی 40 سے 42, سورہ طٰہٰ کی 42 سے لے کر 79 تک, سورہ مومن کی 23 سے لے کر 37 تک, سورہ زخرف کی 46 سے لے کر 56 تک, سورہ نازعات کی 26 سے لے کر شاید 90 تک لکھوایا تھا یا 70. وہ نہیں, نازعات تو اتنی ہے ہی نہیں. 16 سے لے کے 24-27 تک. ٹھیک ہے, ہاں یہ ہے. چلیں, یہ قصہ اتنی دفعہ آتا ہے, کیا اندازہ ہی کریں قرآن مجید ایک بات کو سمجھانے کے لیے کتنی دفعہ لا رہا ہے. ایسے ہی ہے نا. جی جی, ایک دفعہ ایک بات سمجھانے کے لیے اتنی دفعہ آ رہا ہے. یہ نازعات کا آپ ٹھیک کر لیں تھوڑا سا. جی سر, 15 سے 26 تک. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اوکے. چلیں, یہ آپ کی غلطی تھی, میں نے ٹھیک کر دی. اب یہ ساری یہی بات ریپیٹ کی جائے گی. یہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں, اندازہ کریں ابھی آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی یا قرآن کی تفسیر چاہیے. قرآن بھی خود کتنی صورتوں میں ہے یہ ٹوٹل کریں نا. سر 8 صورتوں میں یہی مضمون ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں رب ہوں اور میں الہ. 8 صورتوں میں یہ ریپیٹ کرتا ہے کہ میں رب ہوں اور میں الہ. اور جب وہ دیا جاتا ہے تو کہتا ہے میں رب اس میں بنی اسرائیل کے الہ پہ ایمان لائے. الہ پہ, اللہ پہ نہیں. میں بنی اسرائیل کے الہ پہ ایمان لایا. ہمیں تو الہ اور اللہ کا نہیں سمجھ آ رہی بات کی, تو ہم نے کیا کرنا. ٹھیک ہے, چلیں. بہرحال اس کی قبول نہ, اس کی جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی, جو ہے سبمیشن. وہ کہتا ہے میں مان گیا, اس کا ماننا قبول ہی نہیں ہوتا اللہ کے ہاں, اور وہ دوزخ میں بھیج دیا جاتا. ٹھیک ہے, چلیں ہم سورۃ اعراف کی 103 سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیں. ابھی آپ کو سمجھ آ گئی ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں, کیا پڑھ رہے تھے, تاکہ میں لنک اپ ہو گیا سارا.
موسیٰ علیہ السلام کی 4 باپ، پہلے اللہ ان کی پیدائش و جوانی، نمبر 2 اللہ سے ہم کلام ہوئے اور معجزات ملے، نمبر 3 معجزات کے بعد فرمایا گیا کہ جاؤ فرعون کے پاس اور اس کو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دیں، اور فرعون کہتا ہے کون سا رب العالمین جس کا میں حکم مانوں، ٹھیک ہے، میں تو خود الہ ہوں۔ فرعون ڈبو دیا گیا، اس کی فوجوں کے ساتھ ڈبو دیا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمندر کو خشک بنا دیا، اس میں سینٹر میں جب پہنچی ساری دنیا، سارے لوگ، سارے فوجیں، سارا فرعون کے جتنے اللہ و لشکر تھے، پانی کو کہا جڑ، پھر دوبارہ اپنی جگہ پہ آ جاؤ، ڈوب گئے سارے۔ یہ ایک بڑی ایک ایسی کیا اس کو کہتے ہیں ایسا قصہ ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمپلیٹ قدرت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ سمندر پانی کو کہا کہ رک 2 حصوں میں تقسیم ہو جاؤ، 2 سے قرآن میں آتا ہے ایسے کھڑے ہو گئے جیسے پہاڑ ہیں، اور درمیان راستہ خشک ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزر گئی، اور فرعون جب سینٹر میں پہنچا اپنی فوجوں کے ساتھ، ان کے طاقت میں ڈبو دیا گیا، پانی کو کہا مل جاؤ اپنے آپس میں، ڈبو دیے گئے سارے۔ اسی میں غلط تھا، اس نے کہا دھوپ چام میں رکھو، پتے مرجھا گئے، میں کل سے رکھتے ہیں جان آ گئی ہوں میں۔ جی سر پڑھوں؟ پڑھیں یہ جن نے مائک کھولا ہوا ہے بند کر لیں کچن میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا، مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا، سو دیکھیے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، میرے لیے یہی شایان ہے کہ بجز سچ کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل بھی لایا ہوں، سو تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو اب پیش کیجیے اگر آپ سچے ہیں۔ پس آپ نے اپنا عصا ڈال دیا، سو دفعتاً وہ صاف ایک اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ یکا یک سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا۔ قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص بڑا ہی ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کو کر دے، سو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجئے اور شہروں میں ہر کاروں کو بھیج دیجئے کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں۔ اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آئے تو ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ ہاں، اور تم مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ ان ساحروں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ، ہاں آپ ڈالیے یا ہم ہی ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو۔ پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی، اور ہر ایک طرح کا بڑا ہی جادو دکھلایا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دیجئے، سو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کر دیا۔ پس حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا۔ پس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے، اور وہ جو ساحر تھے وہ سجدے میں گر گئے، کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر، جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے۔ فرعون کہنے لگا کہ تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو بغیر اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں؟ بے شک یہ سازش تھی جس پر تمہارا عمل درآمد ہوا ہے اس شہر میں، تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو، سو اب تم کو حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے، رب ہی کے پاس جائیں گے، اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے بجز اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئے؟ جب وہ ہمارے پاس آئے، اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا
کہ کیا آپ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں؟ فرعون نے کہا کہ ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے، اور آخر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا، پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔ اور ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قحط سالی میں اور پھلوں کی کم پیداواری میں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے تھا، اور اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے۔ یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے، اور یوں کہتے ہیں کہتے ہی کیسی ہی بات ہمارے سامنے لاؤ کہ ان کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ، جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون، یہ سب کھلے کھلے معجزات تھے۔ وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ۔ اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کہ اس تک ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا، اس سبب سے کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے پورب پچھم کا مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا۔ اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے ساختہ پرداختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارات بنواتے تھے سب کو درہم برہم کر دیا۔ جی سر 137 تک پڑھ دیا۔ ٹھیک ہو گیا، اگلی پڑھیں سورت۔ اسی سے آگے اگلی سورت پڑھیں نا، آپ کو لکھا ہے جو آپ نے پڑھا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 10 سے 57 سورہ الشعراء۔ اور جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ تو ظالم قوم کے پاس جا، قوم فرعون کے پاس، کیا وہ پرہیزگاری نہ کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پروردگار، مجھے تو خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دیں، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میری زبان چل نہیں رہی، پس تو ہارون کی طرف بھی وہی بھیج، اور ان کا مجھ پر میرے ایک قصور کا دعویٰ بھی ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالیں۔ جناب باری نے فرمایا ہرگز ایسا نہ ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں۔ تم دونوں فرعون کے پاس جا کر کہو کہ بلا شبہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ فرعون نے کہا کہ کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا، اور تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے؟ پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا، اور تو ناشکروں میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے اس کام کو اس وقت کیا تھا جبکہ میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، پھر تم سے خوف کھا کر میں تم سے بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکم اور
حکم اور علم عطا فرمایا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا. مجھ پر تیرا کیا یہی وہ احسان ہے جسے تو جتلا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ فرعون نے کہا رب العالمین. نعوذ باللہ، کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے. اچھا اگر تم یقین یہ رکھنے اس کا والے- عربی کا ترجمہ کریں ذرا. کس کا سر؟ جو چیز ہے جس سے آپ نے ترجمہ کی چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ ود ان بریکٹ میں لکھا ہوا تھا رب العالمین کیا وہ نہیں ہے. جو بھی ہے کریں عربی میں ترجمہ تو کریں. قال فرعون، قال کہا یعنی فرعون نے، وما اور کیا ہے رب العالمین تیرا رب، تمام جہانوں کا رب. اب اگر یہ سادہ فکرہ پڑھتی ہیں تو اچھا لگتا ہے لوگوں کو. ایسے ہی بالکل یہی وہ بات ہے جو قرآن سکھانے جا رہا ہے. اگر اس میں چیز بھی ایڈ کر دیں کیا چیز ہے تو کوئی بات بنتی ہی نہیں ہے نا. ٹھیک. رب العالمین کون، کیسا، کیا، یہ چیز تو نہیں ہے نا. ہاں جی، اب اس طرح کے ترجمے ہوئے ہیں اور پھر آپ عربی میں جب کریں گے تو کچھ اور کریں گے. اصل میں بات کچھ اور سادہ سی بات ہے. وہ کہتا ہے کون سا رب العالمین، کیا کون سا رب العالمین؟ کون سا رب العالمین؟ پڑھیں آگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان یہ کی انڈر لائن تمام کریں، یہ اصل بات ہے جو قرآن سکھانے جا رہے ہیں کہ ایک بندہ زمین کے اوپر اتنا مغرور ہو گیا کہ کہتا ہے کون سا رب العالمین، کون رب العالمین. ٹھیک ہے، وما کا کیا ترجمہ کرتا ہے عربی میں؟ کس کا سر؟ وما کا وما جو کا، عربی ہے. جی، ہاں اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. نہیں وہ جو آپ نے رب العالمین والی آیت پڑھی اس میں اچھا، عربی وما، پڑھے. ہاں جی، وما اور کیا ہے رب العالمین، رب وما کا العالمین. کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ وہاں پہ کیا بھی بعض ہوتا ہے، اوقات جو بھی ہوتا ہے. ہاں جی، ہیں؟ کیا بھی ہوتا ماں ہے، بھی جو بھی ہوتا ہے، ہوتا ہے. جو بھی، بعض اوقات کیا بھی اور نہیں بھی آ جاتا ہے. کیا اور بھی؟ یہاں پر یہاں ہو آئے گا، کون. ہاں کون، میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا، کون رب العالمین، میں تو یہی کہہ ترجمہ. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو انڈر لائن کریں. یہ بات ہے جو اصل قرآن سمجھانے جا رہے ہیں. باقی آپ ساری 6-7 صورتوں میں پڑھتے رہیں، 8 صورتوں میں پڑھتے رہیں گے. اگر آپ کے اندر یہ شعور نہیں آ رہا کہ یار دیکھو یہ کیا ہوئی ہے، یہ زمین پہ ایک عجیب سی بات ہوگی. کیا مشرکین سارے کہتے تھے کہ اللہ ہے، اللہ سبحانہ ہوتا ہے، وہ سارے کام کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارے بت. یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں وہ بندہ کہہ رہا ہے کون سا رب العالمین کو ہی نہیں آپ پہچانتا. ٹھیک ہے، چلیں برا کون سا رب العالمین، کون رب العالمین. موسیٰ علیہ السلام، ابھی یہ جو آیات آئیں گی رب کی ڈیفینیشن ہے، دیکھنا نا، یہ یاد رکھنا، انڈر لائن کر لینا. یہ قرآن سے رب کی ڈیفینیشن آ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام جو بات کرتے جائیں گے، پڑھیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم یقین رکھنے والے ہو. فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کہ کیا تم سن نہیں رہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا رب ہے. اور پروردگار بھی لکھا ہوا ہے سر، تو ہم رب ہی پڑھیں نا، آپ نے جس رب طرح ہی بتایا. پڑھیں، رب ہی پڑھیں، ورنہ آپ کو کوئی پتہ نہیں چلے گا 30 صورتوں میں 8 صورتوں میں کیوں آ رہا ہے. پھر تو آپ کہانی پڑھیں گی. ٹھیک. جو بات اصل میں آ رہی ہے وہ اصل اس پہ کنسنٹریٹ کریں. ٹھیک ہے نا. فرعون نے کہا لوگو تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا یہ تو یقیناً دیوانہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی مشرق اور مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو. فرعون کہنے لگا سن لے، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو الہ بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ یہ ہے السلام نے یہ کہا دو آیتیں جو قرآن کی اصل میں انسان کو سمجھانے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے الہ ہوں اور کہتا ہے کون رب، کون سا رب. ٹھیک ہے نا. یہ 8 صورتوں میں یہی کچھ ہے. آپ پڑھیں گے اور کبھی تھوڑی آیتیں کم ہوں گی، تھوڑی زیادہ ہوں گی. ٹھیک ہے، لیکن بیسک تھیم یہی رہے گی. اور 29 سورۃ انبیاء کی 29 آیت کی تفسیر آ رہی ہے. یہ ساری کیا انسان دیکھ کے آئی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے،
इंसान ये सारी चीजें पढ़, ये सारा मजमून पढ़, बार बार पढ़, ठीक है। चले पढ़ें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पढ़े आगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगरचे मैं तेरे पास कोई खुली चीज ले आऊं, फिरऔन ने कहा अगर तू सच्चों में से है तो इसे पेश कर। आपने उसी वक्त अपनी लाठी डाल दी कि जो अचानक खुल्लम खुल्ला अजदहा बन गई और अपना हाथ खींच निकाला तो वो भी उसी वक्त हर देखने वाले को सफेद चमकीला नजर आने लगा। फिरऔन अपने आसपास के सरदारों से कहने लगा कि भाई ये तो कोई बड़ा ही दाना जादूगर है, ये तो चाहता है कि अपने जादू के जोर से तुम्हें तुम्हारी सरजमीन से ही निकाल दे। बताओ अब तुम क्या हुक्म देते हो? उन सब ने कहा आप उसे और उसके भाई को मोहलत दीजिए और तमाम शहरों में हरकारे भेज दीजिए जो आपके पास जी इल्म जादूगरों को ले आए। फिर एक मुकर्रर दिन के वादे पर तमाम जादूगर जमा किए गए और आम लोगों से भी कह दिया गया कि तुम भी मजमा में हाजिर हो जाओगे ताकि अगर जादूगर गालिब आ जाएं तो हम उन्हीं की पैरवी करें। जादूगर आकर फिरौन से कहने लगे कि अगर हम जीत गए तो हमें कुछ इनाम भी मिलेगा। तो फिरौन ने कहा हाँ बड़ी खुशी से, बल्कि ऐसी सूरत में तो तुम मेरे खास दरबारी बन जाओगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों से फरमाया जो कुछ तुम्हें डालना है वो डाल दो। उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां डाल दी और कहने लगे इज्जत फिरौन की कसम हम यकीनन गालिब ही रहेंगे। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी लाठी जो उनकी थी वो मैदान में डाल दी, जिसने उसी वक्त उनके झूठ मूठ के करतब को निगलना शुरू कर दिया। ये देखते ही देखते जादूगर बेइख्तियार सजदे में गिर गए और उन्होंने साफ कह दिया कि हम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर। फिरऔन ने कहा कि मेरी इजाजत से पहले तुम इस पर ईमान ले आए, यकीनन यही तुम्हारा वो बड़ा है जिसने तुम सबको जादू सिखाया है। सो तुम्हें अभी अभी मालूम हो जाएगा, कसम है मैं अभी तुम्हारे हाथ पांव उल्टे तौर पर काट दूंगा और तुम सबको सूली पर लटका दूंगा। उन्होंने कहा कोई हरज नहीं, हम तो अपने रब की तरफ लौटने ही वाले हैं, इस बिना पर कि हम सबसे पहले ईमान लाने वाले बने हैं। हमें उम्मीद पड़ती है कि हमारा रब हमारी सब खताएं मुआफ फरमा देगा। और हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि रातों रात मेरे बंदे को निकाल ले चल, तुम सब पीछा किए जाओगे। फिरऔन ने शहरों में हरकारों को भेज दिया कि यकीनन ये गिरोह बहुत ही कम तादाद में है, इस पर हमें ये सख्त गजबनाक कर रहे हैं और यकीनन हम बड़ी जमात हैं उनसे चौकन्ना रहने वाले। बिलाहर हमने उन्हें बागात से और चश्मों से और खजानों से और अच्छे अच्छे मुकामात से निकाल बाहर किया। इसी तरह हुआ और हमने उन तमाम चीजों का वारिस बनी इसराइल को बना दिया। बस फिरऔनी सूरज निकलते ही उनके ताक़ुब में निकले। बस जब दोनों ने एक दूसरे को देख लिया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा हम तो यकीनन पकड़ लिए गए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हरगिज नहीं, यकीन मानो मेरा रब मेरे साथ है जो मुझे जरूर राह दिखाएगा। हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि दरिया पर अपनी लाठी मार। बस उसी वक्त दरिया फट गया और हर एक हिस्सा पानी का मिसल बड़े पहाड़ के हो गया और हमने उसी जगह दूसरों को नजदीक ला खड़ा कर दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उसके तमाम साथियों को निजात दे दी, फिर और सब दूसरों को डिबो दिया। यकीनन उसमें बड़ी इबरत है और उनमें से अक्सर लोग ईमान वाले नहीं। 67 तक पढ़ दिए। ठीक है, अगली सूरत पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह अल-क़सस और इसकी आयत नंबर है 40 से 42 तक। अपने रब को अपने गिरेबान में डाल, अपने हाथ को अपने गिरेबान में डाल, वो बगैर किसी किस्म के रोग के चमकता हुआ निकलेगा, बिल्कुल सफेद, और खौफ से बचने के लिए अपने बाजू अपनी तरफ मिला ले। बस ये दोनों मौजज़े तेरे लिए तेरे रब की तरफ से हैं। फिरऔन और उसकी जमात की तरफ यकीनन वो सब के सब बेहुक्म और नाफरमान लोग हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा परवरदिगार मैंने उनका एक आदमी कत्ल कर दिया। ए मेरे रब, मैंने उनका एक आदमी कत्ल कर दिया था, अब मुझे अंदेशा है कि मुझे भी कत्ल कर डालें, और मेरा भाई हारून अलैहिस्सलाम मुझसे बहुत ज्यादा फसीह जुबान वाला है, तो उसे भी मेरा मददगार बनाकर मेरे साथ भेज कि वो मुझे सच्चा माने। मुझे तो खौफ है कि वो सब मुझे जुटला देंगे।
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، فرعونی تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے، بس اب ہماری نشانیوں کے تم دونوں اور تمہاری تابعداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔ بس جب ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزے لے کر پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صرف گھڑا گھڑایا جادو ہے، ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانہ میں کبھی یہ نہیں سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرا رب تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس کی ہدایت لے کر آتا ہے اور جس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہوتا ہے یقیناً بے انصافوں کا بھلا نہ ہوگا۔ فرعون کہنے لگا اے درباریوں میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود تمہارا الہ نہیں جانتا۔ اے حامان سن، تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر تو میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اسے میں تو الہ کو جھانک لوں، اسے میں تو جھوٹوں میں سے ہی گمان کر رہا ہوں۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے ناحق طریقے پر ملک میں تکبر کیا اور سمجھ لیا کہ ہماری جانب لوٹائے ہی نہ جائیں گے۔ بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا برد کر دیا۔ اب دیکھ لے کہ ان گنہگاروں کا انجام کیسا کچھ ہوا، اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں اور روز قیامت متعلق مدد نہ کیے جائیں، اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگا دی اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ ہو گئی کمپلیٹ۔ چلے اگلی پڑھیں۔ اب اس میں 38 یاد رکھیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ میرے سوا کوئی الہ ہے اور میرے لیے عمارت بناؤ، میں اس پہ چڑھ کے موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو دیکھ سکتا ہوں، میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ یہ ساری یہ ہے ذکر ہے اللہ سبحانہ کی شان میں جو گستاخی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ طٰہٰ نمبر 20 ہے اور آیت نمبر ہے 42 سے۔ اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا، اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائیں۔ جواب ملا کہ تم مطلقاً خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا دیکھتا رہوں گا۔ تم اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے رب کے پیغمبر ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کی سزائیں موقوف کر۔ ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور تم سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے۔ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روح گردانی کرے تو اس کے لیے عذاب ہے۔ فرعون نے پوچھا کہ اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ جواب دیا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت شکل عنایت فرمائی پھر راہ سجا دی۔ اس نے کہا اچھا تو یہ بتاؤ اگلے زمانے والوں کا حال کیا ہونا ہے؟ جواب دیا کہ ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے ہیں، اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے، پھر اس کے برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں۔ تم خود کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی چڑھاؤ، کچھ شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں پھر واپس لوٹائیں گے، اور اسی سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے۔ ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دیں، لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں اسی جیسا جادو ضرور لائیں گے، تو پس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے کہ نہ ہم اس کا خلاف کریں اور نہ ہی تو صاف میدان میں مقابلہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں۔ پس فرعون جون سا تھا وہ لوٹ گیا اور اس نے اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے پھر آ گیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہاری شامت آ چکی، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ افترا نہ باندھو کہ تمہیں عذابوں سے ملیا میٹ کر دے، یاد رکھو کہ وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات گڑی۔ بس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چھپ کے مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے کہ یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کر دیں۔ یہ سر مذہب ہی بول رہا ہے، صحیح ہے، طریقے کو برباد کر دیں۔ تو تم لفظ بھی کیا اپنا، دین نہیں ہے لفظ عربی میں؟ عربی میں بِطَرِيقَتِكُمْ لکھا ہوا ہے سر، کیا؟ بِطَرِيقَتِكُمْ، طریقہ یعنی اچھا ہمارے طریقے کو، ٹھیک۔ جی طریقے کو۔ تو تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو، پھر صف بندی کر کے آؤ، جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے گیا۔ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، یا تو پہلے ڈال یا پھر ہم ڈالنے والے بن جائے۔ جواب دیا کہ نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دور بھاگ رہی ہیں۔ تو پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ ہم نے فرمایا کہ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے اور ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ سب صرف جادوگروں کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون کہنے لگا کہ کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا۔ سن لو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکوا دوں گا، اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکی، اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہی اسے دنیوی زندگی میں بھی ہے، یعنی دنیوی زندگی میں ہی ہے۔ ہم اس امید سے اپنے پروردگار اپنے رب پر ایمان لائے اور کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، اور خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے۔ اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ بات تو یہی ہے کہ جو بھی گنہگار بن کر اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوگا اس کے لیے دوزخ ہے جہاں نہ موت ہوگی اور نہ زندگی، اور جو بھی اس کے پاس ایمان کی حالت میں حاضر ہوگا اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے اس کے لیے بلند و بالا درجے ہیں، ہمیشگی والی جنتیں جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی انعام ہے ہر اس شخص کا جو پاک ہوا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی نازل فرمائی کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بنا لے، پھر نہ تجھے کسی کی آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا اور نہ ہی ڈر۔ تو فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا، پھر تو دریا ان سب پر چھا گیا جیسا کچھ چھا جانے والا تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ جی سر، کمپلیٹ۔ اگلی پڑھے۔ یہ آپ نے سورۃ پڑھی ہے؟ نہیں جی سر، اب ہے؟ سورہ مومن ہے۔ نہیں سورۃ پڑھی ہے؟ جی سر، سورہ طٰہٰ پڑھی ہے۔ اس کی 48 47 48 پڑھیں۔ سورہ طٰہٰ کی 48 47 48 پڑھیں نا۔ ٹھیک ہے جی۔ تم اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے رسول کے پیغمبر ہیں، تو ہم کیا نہیں کیا سر، تیرے ہم رسول کے تیرے پیغمبر؟ ہم تیرے رب کے پیغمبر ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کی سزائیں موقوف کر، ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں اور موجزے لے کے آئے ہیں۔ ٹھیک، معجزات، ہاں۔ جی ٹھیک ہے، معجزات لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اسی کے لیے جو ہدایت کا پابند ہو جائے، ہماری طرف وہی پیروی کرے، سلامتی کی سلامتی اس کے لیے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ کیا ٹھیک، اس دنیا سلامتی میں اسی کے لیے جو
ہدایت کی پیروی. یہ ساری دنیا پہ یہ جو آیت ہے ساری دنیا پہ واجب ہوتی ہے. اگر اللہ کی ہدایت کی پیروی نہیں کی جائے گی تو اس زمین پہ عذاب آتے رہے. یہ انڈر لائن کریں, یہ کون سی 48 ہے؟ جی سر 47 چلے انڈر لائن کریں. کر دی. اس دنیا میں عذاب تب نہیں آئیں گے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کے احکامات کی پیروی کی جائے گی. کیا جو ٹھیک ہے؟ ہدایت کا پابند رہے گا. ہاں, جو پابند کا اس کی بات ہے. اللہ کی بات کی پیروی, ہدایت کی پیروی جو کرے گا اس کے لیے سلامتی ہے, ورنہ کوئی سلامتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ساری دنیا کے اوپر یہ واجب. آج دنیا میں کوئی سلامتی نہیں کسی کی, ایسے ہی نہیں. جی پاکستان میں 8-9 پہلے پولیس ہے, پھر پتہ نہیں کیا ہے, پھر رینجرز ہیں, پھر فوج ہے, پھر اسپیشل گارڈ ہیں, پھر یہ ہے وہ ہے. تو ایک آیت کی پیروی نہیں کر رہے, ایک ہدایت کی ایک آیت کی پیروی نہیں کرے ہدایت کی, کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو. نہ کوئی چور ہوگا, آپ ہاتھ کاٹ دو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کریں گے تو سلامتی آئے گی. ورنہ راتوں کو بھی جاگیں گے اور تالے بھی لگائیں گے اور گارڈ بھی رکھیں گے, پھر اپنی دیواروں کے اوپر وہ جیل کی طرح وہ تار بھی لگائیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا. ایک آیت نافذ کر دیں اس پاکستان میں کہ چور کے ہاتھ کٹیں گے, کیا آپ بے شک ساری دنیا کے تالے اور چابیاں سمندر میں پھینک. یہ ہے یہ آیت, انڈر لائن کریں. یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں قرآن مجید. ہم ایسے داستان کی طرح پڑھ کے چلے جاتے ہیں. آگے سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے, اور امن اس کے لیے ہے. یہ سورۃ نام کی 82 ہے, انڈر لائن کریں اس کو. نام کی 82 بھی لکھیں اور 47 لکھیں. سورۃ طٰہٰ, دی پیس اینڈ security of this world is dependent on these 2 ayats. جن لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے مخلوط کیا, ان کے لیے کوئی امن نہیں. یہ سلامتی سر اس کے لیے. جی سر دوسری آیت کا ذرا نمبر بتا دیں. سورۃ نام کی سورہ 82 ہے. سورہ نام کی 82. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. 82 امن اس کے لیے ہے, اندر بھی اور باہر بھی. وہاں پہ اس کے دل میں بھی اور اس کی سوسائٹی میں بھی امن تب ہوگا جب شرک نہیں ہوگا. ورنہ سارے اپنے خداؤں پہ لڑتے رہیں گے. ٹھیک ہے, اور اندر سے اگر آپ نے کسی اور کو الہ مانا ہوا ہے اور شرک کر رہے ہیں, آپ کا دل کا بھی اطمینان ہو ہی نہیں سکتا. وہ 28 جو پڑھتے ہیں نا اللہ کے ذکر سے, 20 رات کی 28 نہیں پڑھتے, تطمئن القلوب, وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی یاد کریں گے دل اطمینان میں. نہیں, آپ قرآن پہ عمل کریں گے تو پھر ہوگا. وہاں پہ جو ذکر کا لفظ ہے 2 دفعہ, وہ قرآن ہے. آپ سارا دن تسبیح پڑھتے رہیں اور کم تو لیں, اب سوال ہی نہیں پیدا آپ کے دل میں اطمینان آئے, امن آ جائے آپ کے دل کا. یہ جو آپ انگریزی میں ترجمہ پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ السلام, اس میں لکھتے ہیں پیس بی اپان ہم. کیا یہ امن آ ہی نہیں سکتا اندر کا جب تک اللہ کی ہدایت کی پیروی نہیں ہوگی. جب تک یہ جو سلامتی ہے, اللہ ہدایت کی پیروی سلامتی کوئی نہیں. اگر شرک ہے تو انسان کے اندر اطمینان آ ہی نہیں سکتا. سمپل. اور پوری دنیا میں امن نہیں آ سکتا. یہ قرآن بھی اتنی چھوٹا کلام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے اندر پوری کائنات کا جو ہے کیا حقیقت ہے. اس کے اندر جب آپ کہتے ہیں خالق کائنات, تو جب اس کی طرف سے کلام آتا ہے تو وہ بھی علم کا, کائنات کا علم ہے پورا. کائنات کا علم. یہ 2 آیتیں لکھ لیں. جب بھی ابھی کبھی کوئی ایسا سمپوزیم ہو یا کچھ ہو اور آپ کو موقع ملے کہ آپ نے بات کرنی ہے اور ساری دنیا کو بتانا ہے کہ دیکھو
یہ دو چیزیں ہیں امن اور سلامتی کے لیے. باقی تم UNO بنا لو تب, اور تم لیگ آف نیشن بنا لو تب, اور OIC بنا لو تب, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو نہ ہو سکتا ہے. اللہ کے ساتھ سر کسی کو شریک نہیں کرو گے, اس کو الہ مانو گے, اس کے احکامات مانو گے, سارے ایک لائن میں ایک پیج کے اوپر, کوئی جھگڑا فساد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. سر یہ چلیں بھی بہرحال ضرور یہ میں ڈسکس کبھی کیجیے گا, یہی جو بھی آپ نے اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب, ضرور ہاں اس ہاں ایک ٹاپک پہ ضرور بعد میں کبھی بھی, ابھی تو آپ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی کریں گے نا, تو نہیں ضرور نہیں, یہ بتائیے ریلیٹڈ گا. ہی ہے, اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی ہے. اچھا لوگ سمجھتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہے اللہ کو یاد کرو اور دل میں اطمینان آ جاتا ہے. ایسے ہی ہے. جی بالکل ایسے ہی کہ یہ تسبیحات پڑھتے جاؤ, سارا دن اللہ کا ذکر کرتے رہو. ہاں, تو آپ یہ ہے, اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی نا, آپ تسبیحات پڑھتے جائیں. ہوں اگر آپ نے اللہ کی اور حکمت علی کی ہے کوئی, اور تسبیحات پڑھتے جائیں, کبھی اطمینان نہیں آئے. اطمینان تب آئے گا جب آپ کو پتہ ہو کہ میں نے سارے احکامات اللہ کے حکم مطابق کیے ہیں, سارے کام. اور وہ جو حکم ہے قرآن ہے, اور وہاں پہ جو ذکر کا لفظ ہے دیٹ از قرآن. جب تک قرآن پہ آپ عمل نہیں کرتے, آپ کے اطمینان آ ہی نہیں سکتا. پھر 3 دفعہ کا شفا ہے, کس چیز کی پتہ نہیں, سمجھ نہیں آ رہی, بیماریوں کی شفا ہے کیا ہے. 3 دفعہ کا سورۃ بنی اسرائیل کی 88 شفا ہے, شفا عامر سجدہ کی 44, یہ قرآن تو شفا ہے. اور 56 57 پھر آ کے سورۃ یونس میں فرمایا کہ دلوں کے امراض کی شفا ہے. یہ ہے وہ, یہ ہے وہ جو وہاں ذکر ہو رہا ہے, تطمئن القلوب. سر ان 3 صورتوں کو ریپیٹ کر دیں گے ایک بار. 88 ہے سورۃ بنی اسرائیل, جی نہیں 88 تو شاید وہ قرآن والی ہے, 82 ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک 82 ہے. 44 ہے اس کی سورۃ عامر سجدہ کی, اور 57 ہے سورۃ یونس. جزاک اللہ. یہ تو دلوں کے امراض کی شفا ہے. انقلاب تطمئن القلوب آتا ہی ادھر سے, جو اس پہ, جو اس کی پیروی کریں, جو اس کو قبول کر لیں. الفاظ یہ لوگوں تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے کیا, یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے, جو اس کو قبول کر لیں, ہدایت اور رحمت ہے. اے نبی 58 یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے, یہ میرا خاص فضل اور مہربانی جو میں نے یہ چیز بھیجی, کیا یہ قرآن بھیجا, اس پہ تو ان کو خوشی منانی چاہیے. یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ دنیا میں اکٹھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, 22 میں آئی مومنین کی شفا ہے کیا, اور 44 آ جاتی ہے عامر سجدہ کی. یہ قرآن بھی تو شفا ہے. ٹھیک ہے, اور شفا کیا, دلوں کے امراض کی شفا ہے, اور جو تطمئن القلوب ہے یہ ہے. ٹھیک ہے, چلیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. کل آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بارے میں کسی کا کوئی سوال ہو. ہاں جی سر آپ نے یہ ایک نیا پرسپیکٹو دیا. یہ آیات تو پہلے بھی ہم جانتے تھے اور پڑھتے تھے, تو بڑا اچھا لگا یہ. اور اس سے ریلیٹڈ ایک مسلمانوں کے متعلق بھی تو ایک آیت آ رہی ہے نا سورہ البقرہ میں سر, وہ جس میں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. 85 ہے, سورہ بقرہ کی 85 ہے. اچھا جی, تو سر آپ نے بہت اچھا واضح کر دیا, لیکن نا پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ بچے باہر گئے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہاں پہ بہت امن دیکھا ہے, یہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو تنگ بھی نہیں کرتے, کوئی نیچا بھی دکھانے کی کوشش نہیں کر رہا. وہاں پہ میری بات سنیں نا, وہاں پہ آپ کسی کی رپورٹ کریں تو فوراً پولیس آ جاتی ہے. یہاں پہ پولیس کو آپ کبھی کریں تو 6 مہینے نہیں آتی, تو اطمینان تو ہوتا ہے وہاں.
وہ اس لیے میں نے اس میں میں نے نیچے اترا، کیا اس کو کہتے ہیں، میامی پہ بیچ کے اوپر، میں ریلوے اسٹیشن سے لے کے 3 میل کا کوئی بندہ ہی نہیں تھا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے ادھر انسان آ ہی نہیں سکتا، وہ مار دیتے ہیں، دن کو مار دیتے، ہاں جی، وہ دن کو مار دیتے. اچھا جی، آپ اس میں جائے، واشنگٹن ڈی سی میں جائے، وہ کہتے ہیں ادھر مت جانا. کہاں سر؟ ہاں واشنگٹن؟ ہاں واشنگٹن ڈی سی میں. اچھا جی، آپ ایم اسٹریٹ سے ہٹ کے نیچے جائیں، وہ کہتے ہیں ادھر نہ جانا. میں نے کہا کیوں، کیا ہوگا؟ کہتے ہیں مار دیں گے تمہیں. بس کہاں من ہے وہاں پہ. وہ تو یہ ہے کہ جو آبادیاں ہیں وہاں پہ اگر کسی نے کسی شرارت کیا، پولیس کو آ گئی، پولیس فوراً آ جاتی ہے. سارے لوگ ڈرتے ہیں پولیس سے کہ میں نے اگر کوئی ایسی بات کی، کسی کو ٹچ کر کے دیکھیں تو صحیح، آپ کو فوراً ہتھکڑیاں لگ جاتی ہیں. یہاں پہ آپ کسی کا گلا کاٹ ہے تو اس کو پوچھتا کوئی نہیں. ہاں جی، رشتے تو یہاں پہ دار ہی کیسے ہو سر ایک دوسرے کو بہت ستا رہے ہوتے ہیں، نیچا دکھانے میں، مینٹل ٹارچر دے رہے ہوتے ہیں یہاں پہ. تو وہ بہت اپسیٹ ہوتے ہیں بچے یہ دیکھ کے حالات یہاں پہ کہ اپنی سگے نہیں رشتے بچے دار دیکھیں، میری بچوں کی پہلی بات تو ہے یہ کہ دارالکفر میں رہنا حرام. بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ امت مسلمہ تو بنی اس لیے نہیں ہے کہ ان کو مٹانا ہے. سورۃ کہف حرج میں پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ کہتے ہیں یہ قرآن اس لیے آ رہا ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. ہم سارے اللہ کے بیٹوں کے ساتھ جا کے گھوم رہے ہیں. تو ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس قرآن سے. جو بھی باتیں ہم کرتے ہیں وہ سپرفیشل ہوتی ہیں. وہ سرجری کرتے ہیں، ایک بندہ ہے جس کے جسم سے وہ نکالتے ہیں تھوڑا سا، اور وہ اس کو درد کم ہو جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں یار کتنی خدمت ہے انسانیت کی. یہ کہتے ہیں نا. ہاں جی، اب میں آپ کو اصلیت بتا رہا ہوں. آپ کے ہاتھ میں جو قرآن ہے، اگر کسی کے پاس نہیں ہے اور دنیا میں مر گیا، وہ ساری پتنی ہزار لا انتہا اس مدت کی کوئی ہے ہی نہیں. مدت کا کوئی مطلب آپ اس کو قیاس ہی نہیں ہے. وہ دوزخ میں جلے گا. یہ اچھا ہے کہ وہ اچھا ہے کہ 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے اس کو تکلیف ہوتی ہے، دن میں سر درد ہوتے ہیں. کون سی چیز بہتر ہے؟ ہم تو مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے پاس نسخہ کیا ہے کہ وہ کسی انسان کو آئی ڈونٹ نو، مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں کہ اس کا کیا لینتھ ٹائم ہے جس میں وہ دوزخ میں جلے گا. اس کا کیپشن میرے ہاتھ میں ہے. ہمارے گھر میں کتاب پڑی ہوئی ہے، ان کے پاس تو نہیں ہے. وہ تو سرجری کرتے ہیں، آپ کا اسے بائی پاس کر دیا، اب 6 مہینے اور زندہ رہے. آپ نے کہا بڑا زبردست کارنامہ. آپ کے پاس کتاب ہے جو اس کو آگے دوزخ سے بچانے جا رہی ہے، اور دوزخ سے بچانے کے علاوہ جنت میں لے کے جا رہی ہے. اس کا آپ اندازہ کریں گے وہ کیا چیز ہے، اس کی کیا ویلیو ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم نے تو اپنے آپ کو پسپائی کی طرف لے کے گئے. انسان مطلب ہم جو اسلام کو یا مسلمان ہیں، وہ اپنے آپ کو پسپائی کی طرف لے گئے. ہمارے پاس تو کیا ہے؟ ہمارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب. اس کتاب سے پہ عمل کر جو مر جاتا ہے وہ تو جنت میں چلا جاتا ہے. یہاں پہ ہم وہ ان کے، میں ورچولی بتا رہا ہوں. میں نے کیا اس کو کہتے ہیں، واشنگٹن ڈی سی کے ساتھ واشنگٹن ٹاؤن تھا، 7-11 کے اوپر رات کو 11 بجے 6-7 بھوکے امریکی جی آ کے مجھے کہتے ہیں برگر دے دو جو نیچے گرائے ہم نے. اور یہ وہ چیزیں نہ دیکھے جو ہمارے بچے جا کے کہتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پہ تو آزادی ہے. میں آپ کو آزادی کی تعریف یہاں نہیں کر سکتا، آپ عورتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. وہ تو کہیں گے در امن، سمجھ آئیے بات کی. جی ٹھیک ہے نا. یہ آپ یہ نہ دعا کریں آپ کے بچے جو ہیں ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں کہ ہم کدھر آئے ہیں. ہدایت دیں اللہ تعالیٰ. وہ یہ کہہ رہے ہوتے سر کہ یہاں پہ تو بہت ہی آسانیاں ہیں، بہت اچھا لائف سٹائل ہے. تو یہ آسانیاں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں آسانی ہے. اس لیے کہ ہمارے ہاں ابھی میرے گھر میں الیکٹریشین آیا، آئی ایم شیور وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ میں نے 100 کا کام کیا یا 400 کا کام کیا. ٹھیک ہے، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میرے بچوں کے پاس 3 دن سے آٹا نہیں.
مجھے کام ملا ہے، میں ان کے لیے 3 دن کے، وہ مجھے 3 گنا چارج کر کے گیا. کتنا؟ صحیح. لیکن اس کی حالت کا پتہ تھا، میں نے اس کو رجسٹ نہیں کیا. بالکل یار جہاں پہ یہ ہو، یہاں پہ انصاف ہی کوئی نہ ہو، یہاں پہ کوئی بات ہو ہی نہ. ٹھیک ہے. ہاں جی ہاں جی. یہ آپ کا وہ جو کیا نام ہے جو ڈرامہ لکھتے ہیں آج کل، وہ جو جن کے بال سفید سے ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ نہیں پتا. نیٹ پہ آتے ہیں آج کل. نہیں ان کے ساتھ وہ فون آتی ہے، وہ دیکھا ہی نہیں کبھی. نہیں میں ویسے بات کر، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ مجھے اگر پرائم منسٹر بنا دیا جائے 1 دن کے لیے یا 2 دن کے لیے، تو پھر لوگوں کے ہاتھ کدھر دیکھو، لوگوں کے پاس تو ہاتھ ہی نہیں ہوں گے، کدھر جائیں گے ہم. صحیح صحیح. یہ حالت ہے. یہ اس حالت میں آپ کو اطمینان ہو سکتا ہے؟ صحیح بات. اللہ کی کتاب کو چھوڑا. آپ یقین کریں 2.5 سال ٹوٹل صرف افغانستان میں یہ ہوا تھا کہ اس کے چور کا ہاتھ کٹے گا. جا کے پوچھ لیں 2.5 سال میں کبھی کوئی چوری ہوئی؟ سر افغانستان کے اوپر اتنے اعتراض ہیں. وہ نہیں، میں اور بات کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں اس قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. انٹلیکچوئلس کو سر، وہ نہیں، انٹلیکچوئلس میں تو اس قرآن کی بات کر رہا ہوں نا. انہوں نے ایک بات مانی کہ چور کا ہاتھ کٹے گا. ٹھیک ہے. جی جی. میں سعودی عرب رہا ہوں 1 سال. یقین کرنا مسجد نبی میں جیسے وہ لا کے کرتے تھے نا کسی زانی کو، ٹھیک ہے، ورچولی میں بتا رہا ہوں، جو دیکھ لیتا تھا بشک لڑکی کہتی رہے اور ننگی میں ناچتی رہے تو نہیں کچھ کرے گا، وہ کر ہی نہیں سکتا. دیکھیں اللہ کی دی ہوئی یہ رحمتیں، یہ جب کہا رحمت للعالمین ہے تو انفرادی طور پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ آپ کو پاک کرتے ہیں اور جنت کے قابل بناتے ہیں یا کلمہ ڈالتے ہیں. اور اجتماعی طور پہ آپ نے ایسی شریعت دی کہ اگر اس کو زمین کرۂ ارض پہ نافذ کر دیا جائے تو کوئی جرم کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں رہ جاتا. بالکل. آپ کو اصل بات کا پتہ ہی نہیں ہے نا. یہ ساری جو ہم جو قرآن پڑھنے جا رہے ہیں اس کا پورا جو ہے نا تھیم، وہ میں نہیں پتا نہیں، اس لیے بات کر جاتے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے. جی. یہ قرآن بھی ایک بہت عظیم کتاب ہے، ہم نے تو سمجھی نہیں. یہ تو ساری دنیا کے لیے برکتوں والی کتاب ہے. کیا ہم نے اس مبارک ذکر کو نازل کیا؟ وہ مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے. مبارک ذکر کیا ہوتا ہے؟ بالکل. وہ ہم نے نہ پڑھا، نہ ہم دنیا تک لے کے گئے، نہ ہمیں اس کا کوئی پتہ ہے. یہ تو انسانیت کے لیے، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، آپ نے وسلم سے کہہ دیجئے 58، یہ میرا خاص فضل اور مہربانی ہے جو میں نے قرآن بھیجا. اس پہ تو ان کو خوشی منانی چاہیے. یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ دنیا میں اکٹھی کر رہے ہیں. کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شریعت دی گئی کہ تاکہ ہم اس کو چینج نہیں کرنا پڑے گا اور یہ دنیا امن میں آ جائے گی. سر اب آپ اپنی بات جو ہے نا جلدی ختم کریں کہ ہم پھر زوم بند کریں. جو بند کر دیں. ٹھیک ہے. اوکے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. نہیں، بات تو ختم کر لیں. ہوگی، ختم ہوگی. اور سمجھ گئی ہیں بات، میری بات سمجھ گئی ہیں نا جی؟ جی سر، شکریہ بہت بہت.